ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोतकिफ़ीन और मोतकिफ़ात, सालिकीन और सालिकात और तालिबीन और तालिबात, बिहम्दिल्लाह ताला हमने इन अय्याम एतिकाफ़ में नमाज फ़जर के बाद दर्स तसव्वुफ़ शुरू किया था और ये दर्स शेखुल इस्लाम अबू इस्माईल अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब मनाज़िलुस साइरीन का दर्स था। पहला बाब मनाज़िलुस साइरीन का जिसका दर्स शुरू किया और यही बाब ही इस एतिकाफ़ में मुकम्मल होगा। 100 अबवाब में से पहला बाब भी इसमें मुकम्मल होगा। फिर इंशाअल्लाह ये बाद अज़ां दर्स चलता रहेगा। तो पहला बाब था यक़ज़ा का। क्या? अल यक़ज़ा, बेदारी। तो इसके लिए मैंने बयान किया था कि शेखुल इस्लाम अब्दुल्ला अंसारी बयान करते हैं कि यक़ज़ा और बेदारी के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्या? एक कहा था कि लहज़ुल क़ल्ब इलन निअमा, मुलाहज़ा क़ल्ब का अल्लाह की नेमत की तरफ, अल्लाह की नेमतों का मुलाहज़ा। दूसरा बयान किया था मुतालअतुल जनाया, अपनी कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, ख़ताएँ और गुनाह उनका मुताला, उनकी डीप स्टडी, उस पर तवज्जो, ध्यान और उसका जायज़ा लेना, उसको निगाह में रखना। इन पर तफसीलात बयान हो चुकी। तीसरा जो आज हम बयान कर रहे हैं, अब तक के दरसों में हमने ये 2 अज्ज़ा बयान किए थे। तीसरा शेखुल इस्लाम बयान करते हैं कि तीसरी शर्त यक़ज़ा बेदारी की है अल इंतिबाह लिमारिफ़तिज़ ज़ियादत व नुक़सान मिनल अय्याम। मैंने आपको बताया था तंबीह और इंतिबाह का माना और इसकी तफसील सारी समझाई थी। अब ज़रूरत उसके दोहराने की नहीं कि इस इंसान इस बात पे मुतनब्बे हो, आगाह हो, जब गौर करता है और वो अल्लाह की नेमतों का मुलाहज़ा करता है, फिर अपनी कमज़ोरियों, ख़ताकारियों और किए हुए गुनाहों का जब मुताला करता है तो उसके साथ फरमाया कि वो उसे चाहिए कि वो गौर करे, आगाही हासिल करे और मुतनब्बे हो इस बात पर कि उसके जो ज़िंदगी के बीते हुए दिन हैं, जो दिन गुज़र गए, उन दिनों में उसने अपना क्या क्या नुकसान किया, क्या क्या भला किया, इस पर निगाह करें कि कितना खसारे में रहा, कितना नफ़ा में रहा। सूरतुल अस्र में अल्लाह पाक ने इसी अमर की तरफ मुतवज्जे किया और फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कसम है ज़माने की, कसम है बीतने वाले अय्याम की, कसम है गुज़रने वाले वक्त की कि इंसान खसारे में है, नुकसान में है। तो शेखुल इस्लाम अंसारी कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो मारिफत हासिल करे, गौर व खौस से, इंतिबाह से आगाही हासिल करे
کہ وہ اپنے بیتے ہوئے زندگی کے دنوں میں اس نے کتنا نقصان کیا ہے، کتنا خسارہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہ کتنا اس نے بھلا کیا۔ سوائے اس کے، فرمایا انسان خسارے میں ہے، سوائے اس شخص کے جو ایمان لے آیا، جس نے اعمال صالحہ کیے اور جس نے حق کی نصیحت کی، حق پر قائم ہوا اور حق کی تبلیغ کی، اور حق پر استقامت کے نتیجے میں اس کو جو مشکلات پیش آئیں، تکلیفیں پیش آئیں، مزاحمتیں پیش آئیں، ان تکلیفوں پر اس نے صبر کیا۔ یہ نقصان اور زیادت کہتے ہیں فائدے کو۔ اس قرآن مجید کی صورت میں فائدہ اور نقصان دونوں کا بیان کیا گیا ہے، اور عموم حالت یہ ہے کہ انسان زیادہ تر خسارے میں رہتا ہے، اور جو لوگ خسارے سے بچ جاتے ہیں، نفع میں رہتے ہیں، وہ کم ہیں، اس لیے ان کو استثناء کے طور پہ بیان کیا ہے۔ زیادہ لوگ خسارے میں زندگی گزار دیتے ہیں، اس لیے عمومی اصول کے طور پہ پہلے ان کا ذکر کیا ہے کہ زیادہ لوگ غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں، زیادہ لوگوں کی زندگی میں گھاٹے کا سودا رہتا ہے۔ کم لوگ وہ ہیں ان میں سے جو بچ نکلتے ہیں اور کما لیتے ہیں، کم لوگ ہیں جو بچ نکلتے ہیں خسارے سے، اپنے آپ کو نقصان سے، خسارے سے بچا لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں، وہ کم لوگ ہیں۔ اسی چیز کی معرفت حاصل کرنے اور اسی چیز پر متنبہ ہونے کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دن گزرے ہیں ان میں انسان اس چیز کی پہچان کرے، اور فرماتے ہیں کہ زیادت کیا ہے؟ زیادہ سے مراد نفع ہے کہ اراد بہذا الفصل انہ یعتبر الایام، کہ انسان اپنے دنوں کی گنتی کرے، دنوں پر غور کرے، غور و خوض کرے، دنوں پر توجہ کرے اور اس کا مطالعہ کرے گزرے ہوئے دنوں کا، اور دیکھے فَيَعْرِفُ مَا فَاتَهُ فِيهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَالْخَيْرِ، اور پہچان کرے اس بات کی کہ اس کے گزرے ہوئے دنوں میں اس نے کتنے فرض چھوڑ دیے، اور فرائض سے مراد صرف فرض نمازیں نہیں ہیں، اس کی روز مرہ زندگی میں جو اس کے اوپر فرائض تھے اللہ کی طرف سے، عبادات میں فرائض تھے، معاملات میں فرائض تھے، صدقات اور خیرات میں فرائض تھے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں فرائض تھے، انسانوں کی حقوق کی ادائیگی میں فرائض تھے، گناہوں سے، حراموں سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے فرائض تھے۔ کتنے فرائض چھوڑ بیٹھا ہے وہ شخص، والسنن، اور کتنی وہ چیزیں چھوڑ بیٹھا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے تھیں، اگر وہ کر لیتا تو بڑے نفع میں رہتا، اگر آقا علیہ السلام کی وہ سنتیں اپنا لیتا، اپنی زندگی کو ان سنتوں سے مزین کر لیتا، اور آقا علیہ السلام کی سنتوں کے نور سے اپنی زندگی، قلب اور باطن کو روشن کر لیتا۔ دیکھیے، ہر فرض جب آپ ادا کرتے ہیں، عمل خواہ عبادات میں فرض ہے، خواہ وہ معاملات میں فرض ہے، تو ہر فرض جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کا ایک نور ہوتا ہے، ہر عمل صالح کا ایک نور ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اس سے اس کے دل پر ایک نور کا نقطہ لگ جاتا ہے، یعنی اس کا اثر نور کی شکل میں ثبت ہو جاتا ہے، بیاض سفیدی آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے، پھر اور نیکی کا عمل کرتا ہے تو اور نور آ جاتا ہے، اور آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اعمال صالحہ اگر کثرت سے کرتا رہے اور اعمال سیئہ، گناہ اور نافرمانیوں کے کام نہ کرے جو نور کو، سفیدی کو مٹا دیں، تو بڑھتا بڑھتا بالآخر پورے دل کو وہ روشن کر دیتا ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اسی طرح سیاہی کا نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر گناہ کے عمل چلتے رہیں، تسلسل سے چلتے رہیں،
تو سیاہی پھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہر عمل صالح سے ایک نور ہوتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ غور کرے کہ میں نے فرائض کتنے چھوڑ دیے، اور وہ کتنے اعمال زندگی میں ایسے تھے، اخلاق کے اعمال، کھانے پینے کے اعمال، پہننے کے اعمال، چلنے پھرنے کے اعمال، لوگوں سے کلام و گفتگو کے اعمال، لوگوں کے ساتھ لین دین کے اعمال، زندگی کے صبح و شام بسر کرنے کے اعمال، ہر وقت کتنے اعمال ایسے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ میں تھے۔ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ نے کوئی گوشہ زندگی کا نہیں چھوڑا جس میں ایک نمونہ اور اسوہ انسان کو زندگی کو نہ دے دیا ہو۔ اب وہ غور کرے کہ کتنی سنتیں میسر تھیں۔ اگر کھانا ہے تو کھانے میں بھی کئی سنتیں میسر تھیں۔ وہی کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا تو سنت کے مطابق ہو جاتا، بسم اللہ کے بغیر کھا لیا تو سنت ترک ہو گئی، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا، اس کے بغیر کام کر لیا کوئی بسم اللہ کے بغیر تو حکم ترک ہو گیا۔ دائیں ہاتھ سے کھا لیا، اتنا آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا کھائے کہ پیٹ کا معدے کا تیسرا حصہ کھانا جائے، 2 حصے چھوڑ دے کھانے سے، خالی چھوڑ دے، 1 حصے پانی کے لیے، 1 ہوا اور اللہ کے ذکر و نور کے لیے چھوڑ دے۔ اگر اس طریقے سے کھا لیتا تو اس سنت سے بھی ایک نور آ جاتا۔ سوتا اس طریقے سے جیسے آقا علیہ السلام سوئے تو اس طریقے کے سونے سے بھی ایک نور مل جاتا۔ لوگوں سے کلام اور گفتگو اس طریقے سے کرتا جو آقا کی سنت اور سیرت طیبہ کے مطابق ہے، تو گفتگو تو عام انسانوں سے کر رہا ہے، اللہ سے تو نہیں کلام کر رہا، مگر انسانوں سے ہم کلامی بھی اس کو ایک نور دے دیتی۔ اسی طرح دیکھے والخیر، اور کتنے نیک کام ہیں جو فرائض اور سنتوں میں نہیں آتے مگر خیرات ہے، اعمال خیر ہیں، نیک عمل ہے۔ غریب کی مدد کر دی، محتاج کی مدد کر دی، بیوہ کی مدد کر دی، کسی کی دلجوئی کر دی، کسی کی نصرت کر دی، جس نے مانگا اس کو دے دیا، حتیٰ کہ اور کچھ بھی نہ کیا تو مسلمان بھائی سے ملا تو ایک مسکراہٹ دے دی، یہ بھی عمل خیر ہے، مسکراتے چہرے سے مل لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہوئے مسکرانا، تبسم دینا اور مسکرا کے ملنا، فرمایا یہ بھی ایک صدقہ ہے اور گناہ کو معاف کرتا، مٹاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے اسمائل دینا، مسکرا کے ملنا، بس چہرے سے مسکراہٹ کے ذریعے اس کو مسکراہٹ منتقل کرنا، یہ عبادت ہے۔ السلام علیکم میں پہل کر دینا عبادت ہے۔ یہ سب اعمال خیر بھی ہیں، اعمال سنت بھی ہیں۔ تو روز مرہ کی زندگی میں کسی مریض کی عیادت کر دی، مریض کی عیادت کر دی، یہ جو روحانی ملکہ ہوتا ہے، روحانی ملکات، جس سے انسان کے اندر کوئی نہ کوئی روحانی ملکہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ جب پختہ ہو کر انسان کی شخصیت کے باطن میں راسخ ہو جائے تو وہ نسبت بن جاتی ہے، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ اور اس نسبت کی 7 قسمیں اور اس سے بھی زائد ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ان نسبتوں میں سے نسبت اطاعت ہے، نسبت اطاعت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اچھا، اس نسبت اطاعت میں آگے 3 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ حلاوت مناجات کا ہے، یعنی اللہ کی مناجات کر کے اس مناجات کے ذریعے سے نسبت اطاعت نصیب ہوتی ہے۔ دعائیں، استغفار، توبہ، تعوذات، مناجات، اللہ کو پکارنے کے طور طریقے، اس طریقے سے انسان نسبت اطاعت کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک شعبہ ہے انوار اسماء الہیہ کا، اللہ کے اسماء کے انوار کا۔ اسم رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، مالک ہے، ودود ہے، حی ہے، قیوم ہے، حق ہے، جبار ہے، قہار ہے، ہادی ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اللہ کے ہر اسم کا ایک نور ہے۔ تو ان اسماء حسنہ کا ورد کرنے، کثرت کے ساتھ کرنے سے
نور حاصل ہوتا ہے۔ جیسے آیت الکرسی اور قرآن مجید کے وہ تمام مقامات جن میں اللہ کے اسماء کا ذکر آیا ہے کثرت سے، تو ان آیات کا ورد کرنے سے اللہ کے اسماء کا نور ملتا ہے۔ تو بعض اوقات اسماء الہیہ کے ذکر و ورد سے جو نور ملتا ہے، یہ انوار اسماء الہیہ کے انوار بندے کو نسبت اطاعت تک پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو میں بتانا چاہتا ہوں اس نسبت اطاعت میں، اس کو نسبت کہتے ہیں شمول رحمت۔ دراصل یہ دوسرا شعبہ ہے، میں نے ویسے تیسرا کر کے آپ کو بتایا۔ تو نسبت اطاعت میں پہلا حلاوت مناجات، دوسرا شمول رحمت، اور تیسرا انوار اسماء الہیہ۔ شمول رحمت کا شعبہ یہ ہے کہ ایسے اعمال صالحہ اور اعمال خیر کرنا، اس شمول رحمت میں نہ کوئی ورد ہے، نہ وظیفہ ہے، نہ ذکر اذکار ہیں، نہ استغفار ہے۔ یہ شمول رحمت کیا ہے؟ شمول رحمت کہ یہ شعبہ نسبت اطاعت کا ملتا ہے ان لوگوں کو جو اعمال صالحہ اور اعمال خیر کے مرتکب ہوتے ہیں عبادات کے علاوہ۔ اور وہ اعمال خیر کیا ہیں؟ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مال خرچ کرنا، خیرات کرنا، مریض کی عیادت کرنا، فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھنا، غریب کی مدد کرنا، محتاج کی دلجوئی کرنا، دکھی شخص کے دکھ کو دور کرنے کے لیے، اسے سکھ مہیا کرنے کے لیے کچھ تکلیف اٹھا لینا، کسی غریب دکھی مریض کے پاس چل کے چلے جانا۔ اب بات سمجھیں، یہ جو اعمال ہیں، اسی طرح مجالس ہیں، نیک ذکر مجالس میں جا بیٹھنا، یہ تمام اعمال جو ہیں ان کو اعمال خیر کہتے ہیں اور اعمال صالحہ کہتے ہیں، ان خاص اذکار کے علاوہ جن کو انسان توجہ نہیں دیتا اپنی زندگی میں، سمجھتے ہیں دنیا داری، اور اگر کرتا بھی ہے تو اس کو دنیا داری کر کے کرتا ہے، مدد کی کسی غریب کی، اور اگر اس کو عمل خیر اور عمل صالح عبادت سمجھ کے کرتا تو خاموشی سے چپکے سے کرتا، دلجوئی کے لیے نہ احسان جتاتا نہ دکھلاتا۔ اس طرح مدد کی تو اس مدد سے نور پیدا ہوتا ہے اور نسبت اطاعت نصیب ہوتی ہے، یہ روحانی ملکہ بنتا ہے۔ اور یہ جو ساتوں نسبتیں ہیں، کیا خواہ بندہ روحانی طور پہ کسی بھی نسبت میں ترقی کر جائے، کسی نسبت طہارت کے ذریعے ترقی کر جائے، نسبت اطاعت کے ذریعے ترقی کر جائے، نسبت اطاعت کو ان تینوں شعبوں میں سے کسی شعبے سے ڈیولپ کر لے، ترقی کر جائے، نسبت عشق کے ذریعے ترقی کر جائے، نسبت توحید کے ذریعے ترقی کر جائے، نسبت وجد کے ذریعے ترقی کر جائے، نسبت اویسی کے ذریعے ترقی کر جائے، مختلف نسبتیں کسی کے ذریعے بھی ترقی کر جائے، تو یہی ساری نسبتیں انسان کو ابدیت کی نسبت پر اور محمدیت کی نسبت پہ پہنچا دیتی ہیں۔ ان ساروں کا جو عروج ہے، اینڈ ہے، وہ نسبت ابدیت اور نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بتانا مقصود ہے کہ یہ جو اس طرح کے اعمال ہیں، یہ بھی روحانی نسبت کو عطا کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں۔ یہ اعمال خیر ہیں۔ ایک تو ہو گئے فرائض، کہ غور کرے کہ میں نے فرائض کتنے چھوڑ دیے، نقصان کیا، کیا کیا؟ اور ان فرائض کے نور کا عالم یہ ہے، اور پھر یہ غور کرے کہ سنن کتنے چھوڑ دیے اور خیر نوافل آ گئے، فرائض کتنے چھوڑے، سنتیں کتنی چھوڑی، اور نوافل اور خیرات کے عمل کتنے چھوڑے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ میرا بندہ فرائض کے علاوہ نوافل جو ادا کرتا ہے تو ان نوافل کے ذریعے ایک تو نور ملا، اور ایک ہر ایک نفلی عبادت کے ساتھ ایک خاص قرب ملتا ہے۔ فرمایا جب کثرت کرتا ہے نفلی عبادت کی، اضافی عبادت کی، تو اس سے وہ مجھے میری بارگاہ میں قرب پاتا ہے، اور وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب میں اس کو اپنا قرب دے لیتا ہوں تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ احببتہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ،
میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نفلی میں، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں پھر آپ نے حدیث سنی ہے، میں نے بیان کی کئی بار، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ تو یہ نور اور قرب نوافل کے ذریعے، اعمال خیر اور اعمال سنن کے ذریعے ملا ہے، اور جو فرائض کا نور ہے وہ نوافل کے نور سے بھی زیادہ قوی تر نور ہے، اس کی ترقی اور زیادہ ہوتی ہے۔ قرب فرائض، جو فرائض سے حاصل ہونے والا قرب اور نور قوی تر ہے نوافل سے حاصل ہونے والے قرب اور نور کے مقابلے میں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انسان غور کرے زندگی میں گن گن کے کہ کتنے کام ایسے تھے جو مجھ پر فرض تھے۔ آپ نے مشن کی ذمہ داری لے لی، منصب سنبھال لیا، ذمہ داری لی، اب آپ پر فرض ہو گیا اس عہد کی وجہ سے، اوفو بالعقود، جو وعدہ کرو پورا کرو، تو وعدہ پورا کرنا بھی فرض ہے، وہ بھی اس میں آ گیا۔ آپ نے وعدہ کیا مجھ سے کہ ہم میں سے ہر شخص اس سال میں 10 آدمی اور تیار کرے گا، مثال دے رہا ہوں، وعدہ کیا یا نہیں کیا ہے نا؟ 10 آدمی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تنظیم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پوری تنظیم اکٹھی ہو کے جی اس سال فلاں ضلع سے اتنے آئے ہیں، وہ سارا مقصود فوت ہو جاتا ہے، سارا مقصود کہ اس ضلع سے اتنے آئے ہیں۔ جب آپ پورے ضلع پر تنظیم چھوڑتے ہیں تو کبھی آپ بڑھ نہیں سکتے، برکت نہیں ہوتی۔ میں ذمہ داری ضلع اور تنظیم کو نہیں لگاتا ہوں، میں آپ میں سے ہر فرد پر ذمہ داری لگا رہا ہوں، عائد کر رہا ہوں، اور آپ میں سے ہر فرد ذاتی حیثیت سے وعدہ کر رہا ہے یا نہیں؟ بولیے، ہاتھ اٹھائیں، ذاتی حیثیت سے وعدہ ہے، نیچے کریں۔ یہ تنظیم کا وعدہ نہیں ہے، یہ تنظیم کا وعدہ، یہ ضلع کا وعدہ، ڈویژن کا وعدہ نہیں، آپ کا ذاتی وعدہ ہے۔ کیا ہے کہ اس سال محنت کریں گے، دعوت پہنچائیں گے، دعوت، آپ عمل دعوت نہیں کرتے، دعوت پہنچائیں گے، اور ہر شخص اپنی ذاتی دعوت کے ذریعے 10 بندے تیار کرے گا۔ یہی کام خواتین کریں گی جو سالکات ہیں، جو طالبات ہیں، 10 بندے آپ لائیں گے۔ تو میں نے بتایا جب 10 بندے آپ اور لائیں گے تو اجر کتنے کا ملے گا؟ 100 کا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 100 کا ملے گا۔ اب سمجھانا مقصود کیا ہے، فرض کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں 10 بندے تیار کر کے اور لاؤں گا، 11واں میں ہوں، بس اب 10 بندے لانا یہ آپ کا فرض ہو گیا، یہ آپ کا۔ اب خود ایمان سے کہیے، کبھی ان باریک چیزوں پر دھیان کیا؟ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسے زندگی میں 1000 وعدے کرتے ہیں اور مڑ کے کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ترک وعدہ ہو گیا، ترک عہد ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا۔ یہ انسان دھیان ہی نہیں کرتا ان امور کی طرف۔ اس طرح وعدے اپنی اولاد سے، چھوٹے بچوں سے وعدے کر لیتے، اچھا بیٹے میں آپ کو یہ دوں گا، بس کہہ دیا، یہ عہد ہو گیا۔ نہیں دیا تو وعدہ خلافی ہو گئی۔ پورا کر دیتے، زبان سے کیا ہوا بچے سے جو وعدہ پورا کر دیتے تو فرض کی ادائیگی تھی، اور اس سے نور ملتا، اس سے نور ملتا، اجر ملتا۔ اگر بچے سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا نہیں کیا، یہ کہہ کر وہ جی بچہ تھا ویسے رو رہا تھا، میں نے چپ کرانے کے لیے کہہ دیا۔ ہماری زندگی تو اتنی ان حقیقتوں سے دور ہو گئی، تو کیا ہے؟ یہ ترک عہد ہو گیا، وعدہ خلافی ہو گئی، اور اس وعدہ خلافی سے سیاہی ملی، دل میں ایک سیاہی کا نقطہ آ گیا، گناہ ہو گیا۔ ایک شخص کسی کے پاس حدیث لینے گیا، دور طویل سفر کر کے، اس کو خبر ملی کہ فلاں شخص کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے سند کے ساتھ۔ اس کے پاس چل کے گیا تو اس نے دیکھا کہ آگے اس کے پاس جو گھوڑا ہے، اس گھوڑے کو، یا کوئی گھوڑا تھا جو بھی اس کی کوئی سواری تھی، اس کو بلانے کے لیے کوئی ایسا اشارہ کر رہا تھا جیسے چارہ ہوتا ہے تو اس کو دینے کے لیے، تاکہ وہ اس کے قریب آ جائے، یا کوئی اور سواری ہوگی، یا کوئی جانور ہوگا، کوئی جانور ہوگا، تو اس کو بلا رہا تھا اپنے پاس، اور اس کے پاس تھا کچھ نہیں، کیا
صرف بلانے کے لیے ایسے اس کو ایسے کر رہا تھا، بھئی جیسے میرے پاس ہے آؤ بھی میں تمہیں ڈالتا ہوں، اور ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ تو اس جانے والے سال اتنے لوگ متقی ہوتے تھے، محدث اور حدیث کے امام جو حدیث کو جمع کرتے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جانور کو دھوکہ دے کے بلا رہا ہے، جانور کو۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ آئے، طویل سفر پیدل کر کے گئے تھے مشقت اٹھا کر، اور یہ کہا کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دیتا ہے وہ حدیث اس سے نہیں لینی چاہیے، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے۔ یعنی اس عمل کی بھی ایک ترتب ہے، اس عمل کا بھی ایک روحانی اور نورانی اثر ہے، یہ ظلمانی اثر ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کاروبار کرتے ہیں، سارا دن کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں گاہکوں کے ساتھ، لین دین میں عام گفتگو میں کتنی گپ، یہ جو گپ مارتے ہیں کلام لغو کرتے ہیں، یہ نقصان میں آتا ہے۔ اور اس طرح چلتے ہوئے کسی کو محبت چاہت سے کسی نے پوچھا بھی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ کیا ہے؟ آپ اٹھ گئے اپنی جگہ سے، پیار محبت سے راستہ بتا کے پھر پوچھ لیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے جی؟ نہیں تو میں ذرا آگے چھوڑا ہوں آپ کو، 2 قدم آگے چھوڑا ہے۔ اتنے عمل سے یہ عمل تتبع ہے، عمل خیر ہے، اتنے سے آپ کو نور مل گیا، یہ عمل صالح۔ روزمرہ کی زندگی میں اب انسان اس پر غور کرے کہ کتنے اعمال ایسے تھے جو مجھ پر جن کا کرنا فرض بنتا تھا اور میں نے نہ کیے، یہ میں نے نقصان کیا۔ کتنے اعمال ایسے تھے جو آقا علیہ السلام کی سنت میں تھے، میں کرتا تو سنت کا نور ملتا، اور میں نے وہ ادا نہ کیا تو خسارے میں رہا، گھاٹا کیا۔ کتنے اعمال ایسے تھے جو اعمال خیر تھے، جو میں کرتا تو نفع ہوتا اور میں نے چھوڑ دیے، خسارے میں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اس پر توجہ کرے، غور کرے۔ وَفُوَاتُ ذَلِكَ هُوَ النُّقْصَانُ الْمَذْكُورُ، وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے فوت ہو جانا یہ نقصان ہے، ان چیزوں کا فوت ہو جانا نقصان ہے۔ گناہ کرنے کو یہاں نقصان نہیں کہا، گناہ کرنا، کوتاہی، گناہ، غلطی، غفلت، وہ دوسری شرط میں گزر گئی جس میں کہا تھا مطالعۃ الجنایہ والوقوف علی الخطر فیہا والتشمیر لتدارکہا، یہ جو پہلے میں والتخلص من رقہا، یہ جو پچھلی شرط گزر گئی تھی، نتیجہ اپنے گناہوں کی جو خبر رہے، دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ جو اپنی خطاؤں پہ نظر رکھنی ہے وہ یقظہ کے لیے دوسری شرط تھی۔ وہ کیا تھی؟ اب تیسری شرط میں اپنے گناہ کی بات نہیں، وہ ہو چکی، اس میں یہ ہے کہ کتنے کام ایسے تھے کہ کر لیتا تو نفع ہو جاتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو نور پا لیتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو اللہ کا قرب پا لیتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو اللہ کی رضا پا لیتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو تقویٰ کے 2 قدم آگے چل جاتا، اللہ راضی ہو جاتا، صالحیت ہو مل جاتی۔ فرمایا وہ کام فرائض میں سے تھے، سنتوں میں سے تھے، نوافل میں سے تھے، اعمال خیر میں سے تھے، اور پھر غور کرے کہ کتنے مواقع تھے، کرنے تھے جو نہیں کیے، ان کا کرنا نفع تھا اور ان کو نہ کر بیٹھنا، ترک کر بیٹھنا، فرمایا یہ نقصان ہے۔ تو زندگی کو اس طرح دیکھے غور سے کہ میں نے کیا کمایا اور کیا خسارہ کیا۔ اور پھر اس لیے وہ کہتے ہیں آگے چل کے شیخ الاسلام انصاری کہ وَهَذَا الْفَصْلُ هُوَ مِنْ أَحْكَامِ التَّفَكُّرِ لِأَنَّ التَّفَكُّرَ يَتَبَعُ الْيَقْظَةَ، کہ یہ جو احکام ہیں بیداری کے باب میں یہ تفکر کا تقاضا کرتے ہیں، یہ احکام تفکر ہیں، ان احکام میں ابھی ذکر نہیں آیا، وہ ویسے مددگار عمل کے طور پہ بتا دیا میں نے کہ مثلا اس میں ہادی، اس میں اگر کوئی شخص
آگاہی حاصل کرنا چاہے گناہوں پہ نگاہ کرے اور اس سے چھٹکارا پانے پر چاہے تو یا ہادی کا ورد اور وظیفہ مددگار ہے، اور اسم غفار اور رحیم کا وظیفہ مددگار ہے، نور پیدا ہوتا ہے، یہ چھٹکارا خلاصی پانے کے لیے مددگار عمل ہے۔ مگر یہ پورا کا پورا باب یقظہ اور بیداری کا یہ احکام تفکر میں سے ہے کہ غور کرے انسان، تفکر کرے، فکر کرے۔ یہ سب چیزیں انتباہ کے لیے ہیں، تنبیہ کے لیے ہیں۔ انتباہ اور تنبیہ سب تفکر ہے، کہتے ہیں کہ ان پر غور کرے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، وہ جس آیت کریمہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے وہ سورہ سبا کی آیت، قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ لوگو میں تو تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، کیا؟ ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس مقام پر وہ ان تقوموا کھڑے ہو جاؤ، قیام سے مراد یکزا لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اللہ کے لیے غفلت سے، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ مثنا و فرادا، اکیلے بھی اور دو دو مل کر بھی، یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی حلقے کی شکل میں بھی، اکٹھے ہو کر بھی بیداری کی طرف آؤ۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے ثم تتفکروا، پھر تفکر کرو، غور کرو، تفکر کرو، ملاحظہ کرو، مطالعہ کرو، اور پھر انتباہ اور تنبیہ کے لیے تفکر کرو، غور کرو۔ یہ سب غور کی بات تھی کہ میں نے کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا زندگی میں۔ حساب کرو اپنا، اس کو محاسبہ بھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ کہتے ہیں۔ کیا پایا، بولیے، کیا کھویا؟ اس لیے کہ اس کے درجات ہیں، اس تفکر میں درجات ہیں، مدارج ہیں۔ سب سے پہلے انسان ملاحظہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ملاحظہ ایک جیسے ایک سرسری نظر ہوتی ہے کہ انسان دھیان رکھتا ہے ایک چیز کا، انسان ایک چیز کا دھیان رکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا، جیسے پہلے بیان ہو گیا تھا۔ تو ملاحظہ کرے۔ اگلا سٹیپ اس کے لیے پھر مطالعہ کرے۔ دو چیزیں تو انہوں نے بیان کر دی نا، ملاحظۃ النعمہ کہ دل نعمتوں کا ملاحظہ کرے، اور پھر مطالعہ کرے جناح، گناہوں، نافرمانیوں، خطاؤں، کوتاہیوں اور غفلتوں کا۔ تو پہلا ملاحظہ، دوسرا مطالعہ، دو آ گیا۔ اب یہاں وہ بیان کرتے ہیں تفکر کرے، اس تفکر کو کہتے ہیں مراقبہ کرے۔ یہ تیسری چیز درجہ آ گیا۔ پہلے انسان ہر وقت ملاحظہ کرتا رہے اپنی زندگی میں ان چیزوں کا جن کا ذکر ہم کر چکے۔ پھر ملاحظہ میں جو جو دیکھ لے، نیکیوں، اپنے گناہوں کا بھی ملاحظہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا ملاحظہ ہو۔ پھر نعمتوں کے لیے الگ چیز بیان ہو گئی، اس کے لیے 3 شرائط آگے اس مسئلے کے حل کے بیان ہو چکے۔ گناہوں کے ازالے کے لیے 3 شرائط الگ بیان ہو چکی، مگر جب ملاحظہ کے بعد مطالعہ کرے تو نظر آ جائیں گے یہ گناہ ہیں، یہ چیزیں۔ اس کے بعد پھر وہ مراقبہ کرے، وہ اپنے گزرے ہوئے بیتے ہوئے ایام پر مراقبہ کرے۔ میں کیا کھو بیٹھا ہوں، ایسے آنکھ بند کر کے بیٹھے، سر جھکا کے، اور سوچے کہ کیا کھویا، کیا پایا۔ کتنے مواقع تھے پانے کے، نفع کمانے کے، میں کھو بیٹھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یوں غور کرے کہ کتنا وقت ضائع کر بیٹھا، کتنے دن ملے تھے مجھے اللہ کی خدمت کے، زندگی میں کتنی فرصت ملی تھی اللہ کی خدمت کی، کتنے لمحے ملے تھے اللہ کو منانے کے، کتنے مواقع ملے تھے اللہ کا قرب پانے کے، اور میں نے وہ سب گوا دیے۔ اس چیز پر مراقبہ کریں۔ اب 3 باتیں سمجھ گئے نا؟ پہلا کیا ہوا؟
ملاحظہ، کیا؟ اس کے بعد دوسرا کیا ہوا؟ ملاحظہ معائنہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ معائنہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ ڈیپر، وہ پہلا سرسری تھا نگاہ رکھی، اور جب اس سے آگے بڑھے تو کیا کرے؟ مطالعہ کرے۔ یہ ڈیپ سٹڈی ہے، ڈیپ سٹڈی ہے، کنسنٹریٹ کرے، یہ کنسنٹریشن ہو گئی، مطالعہ کرے اس کا۔ جب مطالعہ کرے تو پھر اس میں سے آگے اپنا نفع نقصان کا حساب دیکھے کہ کیا کھویا کیا پائے، اس کے لیے مراقبہ کرے۔ مراقبہ جو ہے اس کو میڈیٹیشن یا کنٹمپلیشن جب کہتے ہیں ہم، تو اس میں یعنی انسان پھر اور غور سے پھر نیچے تک ڈیپتھ تک چلا جائے، ڈیپتھ تک چلا جائے۔ تین چیزیں آ گئی نا مراقبہ تک۔ یہاں تک اس نے صرف آگاہی حاصل کی، ابھی علاج نہیں شروع ہوا۔ دراصل تو یہ آگاہی بھی علاج کی ابتدا ہے۔ جب طبیب کسی مریض کا علاج کرتے ہیں، حکماء اور اطباء علاج کرتے ہیں، تو اس کا معدہ صاف کرتے ہیں، اس کے اندر کی غلط اخلاط جو ہیں پہلے ان کو نکالتے ہیں، جو سبب بنتی ہیں تکلیف کا، بخار کا، نقصان کا، اس کا علاج کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اس کا علاج کرتے ہیں، پازیٹیو سٹیپس لیتے ہیں۔ تو اب تک یہ وہ عمل تھا، ملاحظہ تھا، مطالعہ تھا، مراقبہ تھا۔ یہ تین چیزیں انتباہ میں آئیں، تین چیزیں انتباہ میں آئیں، اس سے اس کو تنبیہ حاصل ہوئی۔ اس تنبیہ کو کہا کہ یہ نور قلب ہے۔ یہ تنبیہ کیا ہے؟ یہ متنبہ ہو گیا، آگاہ ہو گیا بندہ احوال پر، یہ نور قلب مل گیا۔ جب یہ نور قلب ملتا ہے تو اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا شرح صدر ملتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اور دوسری طرف بھی فرمایا یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ تو یہاں تک مراقبہ ہوا تین۔ اس کے بعد تین جب مراقبہ ہو جائے تو آگے جن جن چیزوں کا تعین ہو جائے گا، تشخیص ہو جائے گی، ڈائگنوز ہو گیا۔ یہ ڈائگنوسٹک سٹیپس ہیں، ڈائگنوسٹک۔ اب جب آپ نے ڈائگنوز کر لی کہ یہ مرض ہے، یہ تکلیف ہے، یہ خسارے ہیں، یہ خرابیاں ہیں، مراقبہ میں جب آپ پہنچ گئے اس نتیجے پر، تو اس کے بعد اب علاج شروع ہوتا ہے۔ تو اگلا چوتھا سٹیپ ہے پھر محاسبہ۔ چوتھا سٹیپ ہے محاسبہ۔ پھر انسان ان کا محاسبہ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے۔ تفصیل اس کی بعد میں کسی موقع پر اپنے وقت پر آئے گی، ابھی میں صرف ایک ترتیب صرف لکھوا رہا ہوں، چونکہ وہ اس مضمون کا، اس باب کا یہ حصہ نہیں ہے، آپ کو ایک نظم دے رہا ہوں۔ پھر آگے محاسبہ کرتا ہے۔ جب محاسبہ کرتا، اس کو فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگو خود اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ معنی ہے، لوگو اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ مطلب یہ لوگوں محاسبہ کا یہ بھی معنی، اپنا حساب کتاب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب اوپر سے شروع ہو جائے۔ جو لوگ اس حساب و کتاب سے قبل اپنا حساب کتاب کر لیتے ہیں، ان کے لیے اگلا حساب و کتاب آسان ہو جاتا ہے، چونکہ تیاری کر کے جاتے ہیں۔ ایک جو فرمیں ہوتی ہیں، شعبے اور ادارے ہوتے ہیں، ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے۔ اندر جو آڈیٹر ہوتے ہیں انٹرنلی کرتے رہتے ہیں سال بھر انٹرنل آڈٹ، تاکہ کوئی کمی کوتاہی دور ہوتی رہے، حساب کتاب بکس ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جا کے باہر جب پرائے ہاتھ میں جاتی ہیں کتابیں تو وہ پھر نہیں چھوڑے گا، وہ تو غلطیاں پکڑ لے گا اور اس کے اوپر پھر نوٹس آ جائیں گے۔ قبل اس کے کہ آپ کی بکس، اکاؤنٹس آپ کے اعمال کے، آپ کا حساب و کتاب، قبل اس کے کہ اللہ کے مقرر کردہ آڈیٹرز ملائکہ کے ہاتھ پہ سپرد ہو جائیں،
اور وہ اس آپ کی بکس کا نامہ اعمال اور حساب کتاب کو دیکھ کر پورا کا پورا چٹھا اللہ کے حضور پیش کر دے اور آپ کے اعضاء بولیں اور اللہ پوچھے تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ فرمایا محاسبو، اس وقت آنے سے پہلے اپنا آڈٹ خود کر لو، اپنا حساب درست کر لو، اپنی بکس درست کر لو، تاکہ پرائے ہاتھوں میں بات جانے سے پہلے جو سنوارنا ہے اپنے معاملے کو خود سنوار لو۔ یہ محاسبہ ہے۔ محاسبہ کے بعد جب آپ محاسبہ کر کے تعین کر لیتے ہیں کہ یہ حساب اس طرح ہے، یہ حساب اس طرح ہے، تو تب جا کے خطوط متعین ہو گئے۔ اس کے بعد پانچواں سٹیپ ہے مجاہدہ۔ پانچواں سٹیپ ہے مجاہدہ۔ پھر انسان مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے۔ وہ مجاہدہ ہے، مجاہدہ نفس جس کو بولتے ہیں، وہ جہاد اکبر ہے۔ اور پھر جب انسان مجاہدہ کی وادی سے گزرتا ہے تو مجاہدہ کی وادی سے کامیابی سے گزر لینے والوں کو چھٹی منزل پہ جا کے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ پھر مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو 3 مرحلے تیاری کے ہیں، 3 مرحلے عمارت کے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے نا، اور سارا وقت اسی فاؤنڈیشن پہ لگتا ہے، انتباہ پہ لگتا ہے۔ نیو جب رکھتے ہیں، فاؤنڈیشن رکھتے ہیں تو پورا وقت اس پہ لگتا ہے۔ جب فاؤنڈیشن تک آپ ڈی پی سی تک آ جاتے ہیں تو پھر تو معمار تیزی سے اینٹیں رکھ کے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بس سب سے بنیادی محنت یہ ہے کہ لوگوں ملاحظہ کرو اپنے احوال کا۔ ملاحظہ کے بعد جو جو مقام متعین ہو جائے، نشاندہی ہو جائے، پھر ان کا مطالعہ کرو، ڈیپ سٹڈی میں چلے جاؤ۔ ڈیپ سٹڈی میں جا کر جو جو باریک چیزیں نقصان کی مل جائیں ان پر پھر اپنی پوری زندگی کا مراقبہ کرو۔ مراقبہ آپ کو اگلے علاج کے لیے راستے متعین کر دے گا۔ اس کو کیا چاہیے؟ اس کو وائٹامن چاہیے، اس کو پروٹینز چاہیے، اس کو وائٹامن اے چاہیے، اس کو وائٹامن بی چاہیے، اس کو سی چاہیے، اس کو B6 چاہیے، B2 چاہیے، B12 چاہیے، اس کو سبزیاں چاہیے، اس کو گوشت چاہیے، اس کو گوشت چھڑانا چاہیے، اس کو یہ دینا چاہیے، اس کو اتنے وقت کا کھانا، اس کو جوس دیں، اس کو ڈرپ دیں۔ تعین ہو جائے گا مراقبہ تک کہ اب یہ کرنا ہے۔ جب پورے علاج کا تعین ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ محاسبہ تک یہ تعین ہو جائے گا۔ جب محاسبہ کریں گے تو محاسبہ سے آپ کا علاج شروع ہو گیا، معالجہ شروع ہو گیا۔ اس محاسبہ سے آپ راستے پر چل پڑے، مجاہدہ کیا۔ جو جو خاص مجاہدات اور ریاضات مطلوب ہوں گی آپ اپنے مرشد، مربی، رہنمائی دینے والے کی رہنمائی جو آپ کے لیے کتاب بنا دی ہے اس کو سب کچھ لکھ دیا ہے، پڑھتے جائیں گے، پھر آپ اپنے مجاہدے کرتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے۔ اور تو جب اس مجاہدہ سے گزریں گے تو جس نے مجاہدہ کی وادی کو اور مجاہدہ کی گھاٹی کو کامیابی سے عبور کر لیا، وہ جب اس کے کنارے پر پہنچے گا تو پھر آگے منزل مشاہدہ ہوگی۔ مجاہدہ کے بعد مشاہدہ۔ تو یہ 6 منزلیں بتا دی میں نے۔ بولیے کیا کیا؟ پہلا ملاحظہ، دوسرا مطالعہ، تیسرا مراقبہ، چوتھا محاسبہ، پانچواں مجاہدہ، اور چھٹا مشاہدہ۔ پھر مشاہدہ نصیب ہوتا۔ تو ابتدا اس کی انتباہ سے ہوئی، تنبیہ سے ہوئی۔ یہ تنبیہ یقظہ ہے، بیداری ہے۔ یہ بیداری تفکر سے نصیب ہو جائے تو پھر تب اگلے راستے پیدا ہوتے ہیں، نکل آتے ہیں۔ تو فرمایا زندگی کے جو ایام ہیں لوگوں، ان میں تفکر کرو تاکہ تفکر سے تمہیں بیداری نصیب ہو جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عقل والوں کو دعوت دی، عقل والوں کو دعوت دی۔ آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر ذکر بغیر فکر کے کام نہیں دیتا۔ ذکر بغیر فکر کے کام نہیں دیتا۔ وہ تو ایسا ہے، فکر نہ کیا، فکر مراد تفکر، تفکر نہ کیا، ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے پٹی آنکھوں پر باندھ دی، ایک نابینے کی طرح بس ایسے چلتا جا رہا ہے جیسے، اور اس کو کچھ خبر نہیں کہ کس راستے پر جا رہا ہوں، کتنی منزل طے کی ہے۔
ممکن ہے وہ بیل کی طرح وہ اسی ہی جگہ چکر لگاتا لگاتا زندگی گزار دے۔ ذکر نور دیتا ہے، تفکر بیداری دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اس فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر وہ ذکر کے ساتھ تفکر کرتے ہیں۔ کیا؟ تفکر کرتے ہیں۔ یہ تو زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر ہے نا، اسی طرح فی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں کے زندگیوں کے اندر تفکر کرتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا، زندگی میں تفکر کرتے ہیں۔ تو تفکر جو ہے اس سے بیداری کا راستہ نکلتا ہے، یہ تفکر جو مراقبہ کی میں نے بات کی۔ اب وہ فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ اس کو خلاصے کے طور پر کہ معرفت النعمہ فاما معرفت النعمت، تین چیزیں ہیں اس کی جو معرفت نعمت کی آتی ہے، تین اشیاء ہیں اس میں۔ بنور العقل صاف ہوتی ہے، معرفت نعمت اجلی ہوتی ہے، نعمت کی معرفت نصیب ہوتی ہے، آسان ہو جاتی ہے اس کی معرفت۔ بنور العقل وشیم برق المنہ والاعتبار باہل البلاء، اس کا طریقہ یہ ہے معرفت نعمت کے لیے کہ ایک تو نور عقل اس سے نصیب ہوتا ہے، یہ دل کو اور دماغ کو نور ملتا ہے، اور وہ نور دل کے لیے نصیحت اور دل کے لیے واعظ بنتا ہے، وہ نور دل کو نصیحت کرتا ہے، دل کے لیے واعظ بن جاتا ہے، وہ نور دل کو واعظ کرتا رہتا ہے، نصیحت کرتا ہے، بھلائی کی طرف اس کو سمجھاتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انسان کے معاملات کو درست کرتا رہتا ہے۔ اور یہی وہ نور ہے، یہ معرفت نعمت کا نور، جو رفتہ رفتہ حجابات بھی اٹھاتا ہے، پردے بھی اٹھاتا ہے انسان کے، اور اللہ کی نعمت اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس میں تفکر کرنا، اس میں تفکر کرنا۔ فرماتے ہیں اس طرح ہے کہ جیسے یہ جو بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے، برق آتی ہے یکلخت، تو اس برق کے دوران ایسے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جو بارش آ رہی ہے، بادل، یہ پردہ لگتا ہے نا بادل، تو بجلی جب چمکتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا تھا، یہ بادل، یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ تو کہا جب آدمی معرفت کے لیے مراقبہ کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، تو اس مراقبے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مراقبہ تو نعمت پہ کر رہا تھا، اور اس کی معرفت پردہ اٹھا دیتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت آ کس بارگاہ سے رہی ہے۔ تو نعمت کا مراقبہ اور نعمت کی معرفت نعمت والے کی طرف لے جاتی ہے، نعمت والے کی طرف میں پتہ چل جاتا ہے، لِيَعْلَمَ أَيْنَ يَنزِلُ مَطَرَهُ، پتہ چلتا ہے کہ یہ بارش آ کہاں سے رہی، ورنہ وہ سمجھتا تھا بس یہ بادل ہی ہیں، وہ سمجھتا تھا بادل ہی ہیں، وہ بادل کے اوپر کچھ نہیں ہے، بادل کے اوپر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتی ہے تو مطلع جب صاف ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بادل کے پیچھے کوئی کائنات ہے، وہ جہاں سے پانی سارے اور قطرات مل کر جمے تھے اور جم کے آئے تھے اور بادل بنے تھے، تو پتہ چلا کہ یہ تو بنے ہیں، ان کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ تھی۔ اس طرح اللہ کی نعمت کی معرفت پہ جب مراقبہ کرتے ہیں تو پھر انسان صرف نعمت کے حجاب تک نہیں رہتا، اس کے اندر سے نگاہ گزرتی ہے تو نعمت والے کی طرف جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ بیان کرتے ہیں، تیسری چیز اس میں یہ کہ معرفت نعمت کے لیے، پہلے تھا نا کہ نعمت کا ملاحظہ کرے، اب اس نعمت کی معرفت کے لیے ایک اور تدبیر بیان کرتے ہیں، تدبیر کہ نعمت کی معرفت کیسے ہو۔ فرماتے ہیں ہمیشہ کیا کرو، جس کے پاس تم سے زیادہ نعمت ہے اس کو کبھی نہ دیکھو، جو حالت عطا میں ہے اس کو نہ دیکھو، کہتے ہیں اہل بلا کو دیکھو، جو حالت بلا میں ہے اس کو دیکھو۔ جب بلا میں جو مبتلا لوگ ہیں، جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، جب محروم کو دیکھو دے کہ تمہیں اپنی نعمت نظر آ جائے گی۔ جو لوگ محروم نعمت ہیں، جو ابتلا میں ہیں، دو لوگ ہیں، کچھ اہل عطا ہیں، کچھ اہل بلا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے، روحانی اعتبار سے بھی یہ تقسیم ہے، مگر دنیاوی تقسیم ہے۔
کچھ وہ ہیں جن پر اللہ نے زیادہ نعمتیں کی ہیں دنیا کی، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ صحت مند ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ مالدار ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ عزت والے ہیں، معزز ہیں سوسائٹی میں، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ سکون اور راحت کے ساتھ ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کی معرفت چاہتے ہو تو اپنے سے زیادہ نعمت رکھنے والوں کو زندگی میں کبھی نہ دیکھو، کبھی نہ دیکھو۔ جو شخص اس کو دیکھے گا جس کے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہیں، وہ شخص بجائے اپنے علاج کے اور نعمت پر شکر مند ہونے کے وہ حاسد بن جائے گا، اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ جب اپنے سے زیادہ نعمت والے کو دیکھے گا تو حاسد ہوگا، اور رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی، جو کوئی اکا دکا نیکی بچی ہوئی تھی وہ بھی جل جائے گی حسد کی آگ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمت کی معرفت پیدا کرنی ہے زندگی میں تو پھر اہل نعمت اور اہل عطا کو نہ دیکھو، جن کو آپ سے زیادہ ملا ہے ان کو کبھی نہ دیکھو۔ ہاں یہ مبتدی کے لیے ہے۔ پھر جب آپ کو استقامت مل جائے گی احوال میں اور مقامات میں، بہت بعد میں جا کر جب احوال میں انسان کو استقامت ملتی ہے اور متزلزل نہیں ہوتا، پھر وہ جسے چاہے دیکھتا پھرے، وہ ہر وقت شکر مند رہتا ہے، پھر اس کے خرابی نہیں ہوتی نفس کو۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب اپنے سے زیادہ نعمت والے کو دیکھتے ہیں، آپ روزمرہ میں دیکھتے ہوں گے، ابھی کوئی کسی کو عورتیں بیٹھی ہوں، مرد بیٹھے ہوں، کئی بار تو بات کر دیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی، میرے بیٹے نے امتحان میں ٹاپ کیا ہے، کہہ دیں مثال کے طور پہ فرسٹ آیا ہے، بڑے اچھے نمبر آئے ہیں، وہ دوسری کو ماں بیٹھی فوری بول پر دعا کر دے جی میرے پتر نے بھی اتنے ہی نمبر آ جائیں، میرا پتر بھی فرسٹ آ جائے۔ یہ روزمرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کرم کر دیا جی، بڑا اچھا گھر دے دیا ہے، ذکر کر دیا، دوسرا فوری بولے گا دعا کر دیا اللہ مینوں بھی یہ ہو جائے گھر دے دے۔ روزمرہ میں چیز ہے کہ نہیں؟ یعنی جب آدمی دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے، دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی اس نعمت کی کمی نظر آتی ہے، وہ فوری بجائے اس کی نعمت پر شکر کرنے کے اپنی نعمت کی طرف طلب کرتا اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کبھی انسان کی ترقی نہیں ہوتی، تنزل ہوتا ہے۔ اس لیے علاج کیا ہے اہل صفا کا، جو اہل صفا نے بتایا، کیا اہل صفا کا بتایا ہوا علاج یہ ہے۔ اہل صفا یہ کہتے ہیں کہ اہل عطا کو نہ دیکھو، اہل بلا کو دیکھو، پھر اہل صفا بن جاؤ گے، پھر اہل صفا بن جاؤ گے۔ جن کو نعمت کم ملی ہے، جو بیمار ہیں، جن کی صحت آپ سے کم ہے، جن کا مال آپ سے کم ہے، جن کے پاس عزت دنیا کی آپ سے کم ہے، جن کے پاس راحت آپ سے کم ہے، جو پریشان حال ہیں، بس صرف ان کو دیکھو اور دیکھتے اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا تیرے ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں، مجھے تو نے یہ بھی عطا کیا ہے۔ مولا ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس یہ صحت بھی نہیں، مجھے تو نے صحت عطا کی ہے۔ ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس راحت نہیں، مجھے تو نے راحت عطا کی ہے۔ ایسے بندے بھی ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، 1 ٹائم کھاتے ہیں، میں تو 2 روکھی صحیح مگر 2 وقت مجھے تو عطا کرتا ہے۔ جب وہ اہل بلا کو دیکھے گا تو اسے اپنی روکھی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، روکھی میں بھی سکون ملے گا، رحمت اللہ کی نظر آئے گی۔ تو فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اہل بلا کو دیکھنے سے اسے اپنے اوپر جو اللہ کی عطائیں ہیں بڑی نظر آئیں اور وہ شکر کی طرف چلا جائے۔ اب آپ اس کو زندگی میں نافذ کریں گے، اور آپ کی اور ہماری حالت، آپ لوگوں کی اور ہماری لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بس دیکھتے ہی اپنے سے زیادہ سکھی کو ہیں، سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، اس کے گاہک بہت آ رہے ہیں دکان پر، اس کا کام بڑا چلتا ہے، اس کا کام اللہ کرے میرا بھی چلنے لگ جائے، اس کے پاس بڑا مال دولت ہے، اس کو بڑا سکھ ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے، اللہ مجھے بھی ایسی گاڑی دے دے۔ یہ ساری زندگی انسانی سی بربادی میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں، موٹر سائیکل ہے، کیا موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، تو گاڑی والے کو نہ دیکھیں، بائیسیکل کو دیکھیں، بائیسیکل والا، کہ کوئی آدمی بائیسیکل والا بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس بائیسیکل ہے تو موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھیں جو پیدل چلتا ہے، اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 مرلے کا 10 مرلے کا گھر ہے تو کنال 2 کنال کی کوٹھی والے کو نہ دیکھیں، اس جھگی والے کو دیکھیں جس غریب کے پاس چھت بھی نہیں ہے۔
اور پھر اس سے اخذ کیا کرنا ہے؟ اخذ یہ کریں کہ مولا تیرا کرم ہے، ایسے بندے بھی ہیں کہ جنہیں ابھی یہ نعمت نہیں دی، مجھے تو نے یہ نعمت بھی عطا کی ہے۔ تو ابھی جو اپنے سے بہتر نعمت والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو محروم تصور کرنا تھا، یکلخت زاویہ نگاہ بدل جائے گا اور محرومی کا تصور اس کا نعمت اور تشکر کے تصور میں بدل جائے گا۔ دوسری چیز انہوں نے بتایا مطالعۃ الجنایا کے لیے دوسری طریقہ اس کا کہ گناہوں کی کس طرح نظر آئے۔ پہلے تو تدبیر بتا دی نا کہ پہلے اللہ کی نعمتوں کی معرفت، اور اللہ کی نعمت کی معرفت کیسے ہو پھر اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب دوسرا شرط یہ تھی کہ انسان اپنے گناہ، غفلت اور کوتاہی کا مطالعہ کرے۔ اب یہ مطالعہ کیسے پیدا ہو، اس کی تدبیر کیا ہو؟ فرماتے ہیں بتعظیم الحق و معرفت النفس و تصدیق الوعد۔ تین چیزوں سے ہوگی۔ اپنے اندر اللہ کی تعظیم پیدا کرو، اللہ کی تعظیم پیدا کرو۔ تعظیم سے کیا مراد ہے؟ یہ تصور پیدا کرو، اس پر محنت کرو کہ اللہ کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے اللہ، کتنا بڑا اللہ۔ اس کی کبریائی کا دھیان کرو، اس کی کبریائی پر دھیان کرو، اس کی عظمت کا دھیان کرو، اس کے جبروت کا دھیان کرو۔ پھر انسان اس نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دو دنیاوی لحاظ سے دو حکمران کے دفتر ہوں ایک ہی جگہ پر، ایک مثال کے طور پہ لے لیں، چھوٹے تحصیلدار کا دفتر ہے، چھوٹے نمبردار کا دفتر ہے، پٹواری کا دفتر ہے، یا اور کسی اپنے علاقے کے یونین کونسل کے ناظم کا دفتر، اور ساتھ ایک طرف گورنر کا دفتر ہو، وزیر اعلیٰ کا دفتر ہو، وزیر اعظم کا ہو، صدر کا دفتر ہو۔ ایک چھوٹا دفتر ہے ڈی سی کا، ایک صدر کا دفتر ہے، دو۔ اسلام آباد کی لے لینا مثال، اپنے کیپٹل کی مثلا، صدر کا وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی ہے، ڈی سی کا دفتر اور ہاؤس بھی ہے۔ تو جب اب آپ بتائیں کہ اس کے بھی احکام جاری ہوئے ہیں، اس کے بھی احکام جاری ہوئے ہیں، ڈی سی کے دفتر کے بھی احکام جاری ہوئے ہیں، صدر کے دفتر سے بھی احکام جاری ہوئے ہیں، تو آپ کی نگاہ میں صدر کا دفتر بھی ہے، اس کی بڑی عظمت اور طاقت، قوت بڑی ہے، قوت جلال ہے، اس کے بعد ڈی سی کا دفتر بھی ہے، اس کی بھی اپنی ایک جگہ ہے۔ تو آپ بولیے کہ کس کے حکم کی نافرمانی میں آپ کو زیادہ خوف اور خطرہ لگا رہے گا؟ چونکہ اس کا تصور یہ ہے کہ وہ بڑا ہے، وہ، اور جو افسر آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا ہے، اس کی اگر کوئی نوٹیفیکیشن کسی آرڈر پہ عمل درآمد میں کوتاہی بھی ہو گئی تو اتنا خوف نہیں ہوگا۔ بڑے افسر کا، بڑے بادشاہ کا، بڑے دربار کے احکام کی خلاف ورزی کا ڈر زیادہ ہوگا۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھ لیں، وہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہیں آپ کہ اپنے گناہوں کا مطالعہ ہو تو ضروری ہے کہ گناہ بڑے نظر آئیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو گناہ، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور غفلتیں اور کیے ہوئے گناہ بھی نظر میں بڑے نظر آئیں، اور بڑی بڑی کی ہوئی نیکیاں بھی چھوٹی نظر آئیں۔ اب یہاں گناہ کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی گناہ نافرمانی بڑی نظر آئے، بڑی تبھی نظر آئے گی کہ اس کے بڑے دربار کو نگاہ میں رکھو گے، اللہ کے دربار کو بڑا دیکھو گے، اس کی کبریائی، جب اس کی کبریائی اور جبروت نگاہ میں ہوگی تو اس کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھو گے، گرفت ہو جائے گی۔ تو مطالعہ جنایا کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کے تصور کو دل و دماغ میں راسخ کرو۔ وہ بادشاہ ہے، للہ الواحد القہار، قیامت کے دن کوئی دم نہیں مار سکے گا اس کی بارگاہ میں، اس کے جلال میں۔ اس طرح اس کی قدرتوں پر، اس کی عظمت پر، جبروت پر غور کرنا۔ تعظیم الحق یعنی حق تعالیٰ کی عظمت کو دل و دماغ پر اجاگر کرو، راسخ کرو۔ دوسرا تدبیر بتائی ہے معرفت النفس۔ دوسری تدبیر کیا ہے؟ اپنی حقیقت کو پہچانو،
اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو، اور وہ کیا؟ نفس کی معرفت حاصل کرو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ میں تو اتنا حقیر ہوں اور ناچیز ہوں، ایک پلید نطفہ سے بنا ہوں، ایک حقیر ہوں، ناچیز ہوں۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک وعدلک۔ کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ تو شے ہی کچھ نہیں تھا، تو هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ تجھے تو نطفہ سے پیدا کیا اور پھر نطفہ سے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، پھر کیا ہے؟ تو اگرتا پھرتا ہے، پھر یہ سارا کچھ سمیت لے کے مٹی میں چلا جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، اور جسم تمہارا گل کے پیپ بن کے بہہ جائے گا اور خاک جذب کر جائے گی، ہڈیاں بھی ایک عرصے کے بعد خاک میں مل کے خاک ہو جائیں گی، یہ تم ہو۔ تو فرمایا اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں کہ تمہاری ابتدا کیا ہے، تمہاری انتہا کیا ہے، میں آیا کہاں سے ہوں، کیا ہوں، اور میں نے جانا کہاں۔ آیا بھی مٹی سے ہوں، خلقکم من تراب، جانا بھی مٹی میں ہے، یہ میری کل حقیقت ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان اپنے نفس اور حقیقت کی معرفت حاصل کر لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں تو حقیر محض ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو بہت حقیر دیکھے گا تو پھر حقیر اتنے بڑے عظیم دربار کی بارگاہ میں کوئی جرأت و جسارت کرے وہ کانپتا ہے، پھر اسے اپنے گناہ بڑے نظر آئیں گے، ڈرے گا کہ میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، ماڑا ہوں، اس کا دربار بڑا ہے، میری کیا مجال اور میری کیا جرأت کہ اس کے حکم کی نافرمانی کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور اور اپنی حقارت کا تصور، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو گناہ بڑا کر کے دکھائیں گی، اور جب گناہ بڑا کر کے دکھائے گا انسان کانپے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ وتصدیق الوعید، تصدیق الوعید۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ نے جو عذاب کے وعدے کیے ہیں، عذاب کا حکم دیا ہے کہ نافرمانو اس نافرمانی پر ایسی گرفت ہوگی، ایسا عذاب ہوگا، قیامت کے دن پھر کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا، دوزخ کی آگ ہوگی۔ اس نے جو حکم دیے ہیں، بیان کیے ہیں عذاب، تو فرمایا دل و جان میں اس کی تصدیق پیدا کریں۔ گناہ اس لیے بھی نظر نہیں آتے کہ ان گناہوں پر جو وعید ہے، جو سزا ہونے والی ہے، جو مواخذہ ہونے والا ہے، جو عذاب ہونے والا ہے، اس عذاب کا یقین کامل نہیں ہے دل میں۔ اگر کوئی شخص سامنے ہو باندھا ہوا اور ایک بھوکا ببر شیر اس کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کو بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی کے کل 2 گھنٹے رہ گئے، اور یہ بھوکا شیر بیٹھا ہے سامنے منہ پھاڑ کر، ٹھیک اتنے بجے اس کو چھوڑ دیں گے، تم تو بندھے ہوئے ہو، تم تو کہیں ہل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، اور یہ تمہیں چیر کر پھاڑ کر کھا جائے گا اور ایک بوٹی بھی نہیں بچے گی تمہاری۔ اگر یہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، کامل یقین کہ نظر آ رہا ہو کہ بھوکا شیر بیٹھا ہے مجھے کھانے کے لیے اور وقت میرا 2 گھنٹے رہ گیا ہے، بس اس نے کھا جانا ہے، تو بولیے وہ 2 گھنٹے اس کے کیسے گزریں گے؟ بتائیں مجھے، وہ 2 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ بولے نا۔ اب وہ کیوں گزریں گے 2 گھنٹے؟ اس حال میں کہ اب اس کو یقین ہو گیا ہے، عین الیقین ہو گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ مشاہدہ آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے، اس مشاہدے نے اس کو یقین دے دیا ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، ایک شخص کو اگر عدالت سے پھانسی کی سزا ہو جائے، کیا تو اس سے اس کا خون خشک نہیں ہوتا، پریشانی ضرور ہوتی، مگر اس کو پتہ ہے کہ اب میں چلا جاؤں گا ہائی کورٹ میں، اپیل میں جاؤں گا، پھر اپیل سالوں سال چلے گی، پھر سپریم کورٹ کی اپیل میں جاؤں گا، وہ سالوں سال چلے گی، پھر ریم کی اپیل میں جاؤں گا، وہ چلے گی، تو ایک سزا پھانسی کی اس کی اعلان ہو گیا ہے، وعید اس کی سزا کا اعلان ہو گیا ہے، مگر وہ اپیلوں کی ساری مہلتیں اسے مہلت پہ نگاہ رہتی ہے، نگاہ وعید پہ نہیں رہتی، پھانسی چڑھنے پہ نگاہ نہیں رہتی، بچ نکلنے پہ نگاہ رہتی ہے، وعید پر نگاہ نہیں ہوتی،
اپیل پہ نگاہ ہوتی ہے۔ پھر کیا ہو، وہی شخص آخر ایک دن آئے کہ اس کی آخری اپیل بھی مسترد ہو اور پروانہ آرڈر جاری ہو جائے کہ کل 9:15 پر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، لٹکا دیا جائے گا، جو وصیت کرنی ہے کر لو، آخری ملاقات کرنی ہے کر لو۔ جب اس کو آخری ملاقات کا ٹائم مل جاتا ہے اور پھانسی چڑھنے کا کل وقت مقرر ہو جاتا ہے، وہ 24 گھنٹے جو اس کے بیتتے ہیں، پچھلے جو 10 سال اس نے گزارے تھے اپیلوں میں، ان 10 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا تھا؟ بولیے، پورے 10 سال 20 سال جو اس نے گزارے تھے پھانسی کی سزا کا سن کر کہ مجھے پھانسی کی سزا دے دی گئی، 10-20 سال میں ایک دن بھی اس پر ایسا نہیں بیتا جو آج یہ دن اس پر بیت رہا ہے، یہ جان کر کہ آخری وصیت کر لو، آخری ملاقات کر لو، کل 9:15 بجے تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ کیوں؟ جب پھانسی کی سزا تھی وہ سزا اس نے سن لی تھی، مگر اس وعید پر یقین نہ تھا، خیال تھا شاید بچ جاؤں۔ اب جب اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں اور کل کا وقت مقرر ہو کے اعلان ہو گیا، اب اس کو یقین آ گیا، اس کو کہتے ہیں تصدیق وعید۔ اس کے دل کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا۔ جب اس سزا کا دل کو یقین ہو جائے تو پھر اس کی حالت اور ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ سے بچنا ہے کیا تو سزا کا یقین پیدا کرو۔ گناہ سے بچنا ہے تو سزا کا یقین پیدا کرو۔ ان من صدق الوعید وهو التحدید بالعقوبۃ علی الذنوب طلب النجات بتمحیصها، وہی شخص جو اپنے ملنے والی سزا کا یقین پیدا کر لے وہی سزا سے بچ جائے گا۔ جو شخص اپنی نافرمانیوں گناہوں پر ملنے والی سزا کا دل میں یقین پیدا کر لے، سزا کا یقین پیدا کر لے، فرمایا وہی سزا سے بچ جائے گا، چونکہ یہ یقین اس کو پھر ان طریقوں سے ہٹا دے گی جو طریقے سزا کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان اعمال اور گناہوں سے بچا دے گی جو اس کو سزا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو فرمائی، زیادت اور نقصان، ایام میں نفع اور نقصان کا خیال کرنا، اور نفع سے مراد ان اعمال خیر اور اعمال صالحہ کا کرنا، اور نقصان ان کا ترک کر دینا، چھوٹ جانا۔ اس کے لیے فرمایا کہ 3 چیزیں کرے۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے کہ بیتے دنوں میں کتنا لٹ گیا، کتنا گھاٹا ہو گیا، خسارہ ہو گیا، آئندہ خسارے سے بچوں۔ اس کے لیے کیا تدبیر ہے؟ تدبیر فرماتے ہیں سماع العلم و اجابت دواعی الحرمہ و صحبت الصالحین، کہتے ہیں کہ علم کو سنیں، یعنی جو صالح علماء ہیں کیا ان کی مجالس میں بیٹھے تاکہ وہ اس کو قرآن اور حدیث کا علم دیں، قرآن اور حدیث کا علم دیں۔ جب اس کو قرآن اور حدیث کا علم نصیب ہوگا تو جتنا علم نصیب ہوگا وہ اس کی اس معرفت، زیادہ اور نقصان، کیا کیا فرائض تھے، علم ہوگا تو پتہ چلے گا۔ جو وہ چھوڑ بیٹھا، کیا کیا سنتوں کا نفع تھا، تو اس سنتوں کا علم ہوگا اور ان کے نفع کا علم ہوگا تو پچھتاوا آئے گا۔ کیا کیا اعمال خیر تھے جو کر لیتا تو تر جاتا، اب وہ کوئی اس کو بتائے گا تو اس کو پتہ چلے گا اور افسوس ہوگا، تو فرمایا بتانے والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ کیا؟ اہل علم کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ کیا؟ اہل علم کی مجلس میں بیٹھا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہے کہ جو دین کو سیکھتے ہیں، اس میں تفقہ پیدا کرتے اور دین کے اندر فہم اور دین کے اندر بصیرت پیدا کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو عذاب سے ڈراتے اور اللہ کی نعمتوں کا حال سناتے ہیں۔ تو ایسے صالح اور علماء حق کی مجلسوں میں بیٹھیں جو آپ کو صحیح علم دیں، جو صحیح علم دیں۔ اس صحیح علم دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کا علم ملے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں اور ان فرائض کے ادا کرنے کا نفع کیا ہے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا نقصان ہوا۔
نفع کا پتہ چلے گا تو نقصان کی خبر ہوگی. آپ میری بات نہیں سمجھے. وہ آپ کو بتائیں کہ سنتیں کیا ہیں، وہ آپ کو بتائیں اعمال خیر اعمال صالحہ کیا ہیں، تو خواہ ان کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرے، خواہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھے، مگر سنیں. سماع العلم کہا، چونکہ پڑھنا بھی ایک چیز ہے مگر سماع کا اثر زیادہ ہوتا. فاستمعوا، کان لگا کے سنو. قرآن کے لیے اللہ پاک نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن اللہ کا کلام پڑھا جائے تو کان لگا کے دھیان سے سنا کرو اور چپ ہو کے چپ رہا کرو. کیا؟ زبان کو بند رکھا کرو، کان کھول کے رکھا کرو، تاکہ اس سماع علم سے آپ کو فیض ہوگا. تو علم ضروری ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا، یا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ اللہ نے فرمایا کیا روشنی اور اندھیرا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا اہل علم، علم صحیح، علم صالح، علم نافع، نفع بخش علم جن کے پاس ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھو تاکہ ان چیزوں کا پتہ چلے. جب علم ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کتنے خسارے میں ہیں. اور جب علم ہی نہیں کسی چیز کا تو شعور ہی نہیں ہوگا. شعور نہیں ہوگا تو گھاٹے نفع نقصان کا کیا پتہ ہے؟ آپ سمجھ گئے نا بات. لہٰذا اس کی ضرورت ہے. اس سے گریز کرتے ہیں آپ، مشن زندگی کا ساری زندگی کام کرتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے. کتنے آپ میں سے جو التزام کے ساتھ اپنی کتابیں تصانیف پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی گھروں میں لائبریریاں بنا رکھی؟ خود سوچے. کتنے ہیں جو پورے اہتمام کے ساتھ کیسٹ سنتے ہیں؟ بس نعرے لگاتے ہیں، جوش خروش دکھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے. علم حاصل کرتے تو اپنا بھی نفع ہوتا اور کسی اور کو بھی نفع پہنچاتے. اب چونکہ علم حاصل نہیں کرتے تو اپنے نفع سے بھی محروم، اور کوئی اور کوئی بات کر دے پوچھ لے تو اسے بتانے سے بھی محروم. گونگے بن جاتے ہیں. پھر دوڑے دوڑے آتے ہیں، جی کیا وہ فلاں یہ سوال کر رہے تھے، یہ اعتراض کر رہے تھے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ سماع علم نہیں ہے. خود علم حاصل نہیں کرتے. تو جو علم حاصل نہیں کرتا وہ نیرے گھاٹے میں رہتا ہے، اپنا نفع بھی نہیں جانتا اور کسی کو نفع پہنچانا بھی نہیں جانتا. ایک بات. پھر فرمایا دوسرا، جو دوائی حرمت ہیں ان کی اجابت. اس کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے جو حرمتیں کی ہیں ان کی تعظیم. اللہ کی جو حرمتیں ہیں، جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، ان کی حرمتوں کی حقیقت کو سمجھنا اور ان کی حرمتوں کا احترام کرنا. فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں اس میں بڑی بھلائی ہے. حدیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، حدیں، ان کی تعظیم کرنا، حرمتوں کی تعظیم کرنا، ان کی معرفت، ان کی تعظیم، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. حرمتیں بھی اللہ کے شاعر اور اللہ کی نشانیاں ہیں. ان چیزوں سے اللہ نے روک دیا. ان کی تعظیم کرنا. جب ان کی تعظیم کریں گے حرمتوں کی تو پھر جو گناہ کیا ہے؟ حرمت کو توڑنا. گناہ کیا ہے؟ حرمت کو توڑنا. تو جب آپ کے ذہن میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم بیٹھ جائے گی تو جس کی تعظیم بیٹھ جائے پھر اس حد کو توڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. جس کا ادب دل میں بیٹھ جائے، جس کا ادب، تعظیم، حرمت دل میں بیٹھ جائے، بندہ سب کام کر لیتا ہے مگر اس کی بے ادبی کرنے سے ڈرتا ہے. فرمایا اللہ کی حرمتوں کی تعظیم دل میں بٹھاؤ، پھر آدمی ان کو توڑنے کی ہمت نہیں کرے گا. اور آخری چیز جو بتائی، صحبت الصالحین. فرمایا کتنا گھاٹا رہا، کتنا نفع کیا. اس کی معرفت کے لیے مجرب نسخہ پھر جو آخری نقطہ بیان کیا، فرمایا صالحین یعنی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. اللہ والوں کی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ علم حاصل ہو، شعور ملے، نفع کا پتہ چلے اور پھر اس حساب سے نقصان کا اندازہ ہو.
اور صالحین کی صحبت میں بیٹھا کرو، مجالس صالحین میں، صحبت صالحین میں بیٹھا کرو، چونکہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ والوں، اہل اللہ اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے انوار نصیب ہوتے ہیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو بیداری نصیب ہوتی ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے پھر اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، حل انبئکم بخیارکم، تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں، صالح لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، فرمائیے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے لوگ یہ ہیں کہ جب ان کو دیکھو، ان کا دیدار کیا جائے، ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ ان کی زیارت اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ان کی صحبت اور ان کی مجلس اور ان کی زیارت اللہ کی یاد کا باعث اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ صالحین کی صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر آداب نصیب ہوتے ہیں، صالحین کی صحبت سے آداب نصیب ہوتے ہیں، اور صالحین کی صحبت سے اخلاق حسنہ نصیب ہوتے ہیں۔ یہ حاصل کرنے چاہیے، اس نیت سے آنا چاہیے صالحین کی صحبت اور مجلس میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سرہ العزیز تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے تھے، علالت تھی، تھکے تھے اور تکیہ لگا کر لیٹے تھے، اور ساتھ ان کے تلامذہ یا باقی جو معاصرین بزرگ بیٹھے بیان کر رہے تھے، کچھ سن رہے تھے، سماع کر رہے تھے۔ اس دوران اس دور کے یا پہلے دور کے کسی اللہ والے ولی اللہ صوفی کا کسی نے ذکر کر دیا مجلس میں، امام احمد بن حنبل کی مجلس میں تکیہ لگا کے لیٹے تھے، کسی نے نام لے دیا، ذکر کر دیا، بس نام آیا، علیم تھے، تکیہ چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ کیا بنی ہے؟ بس اب نام لیا۔ اس نے کہا کہ بے ادبی ہے کہ صالحین کا ذکر ہو اور آدمی تکیہ لگا کے بیٹھ کے سنے، اللہ والوں کا ذکر تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے سنے، یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا کیا مجال کہ یہ اہل اللہ ہے جس کا آپ نے نام لیا، ولی اللہ، اس کا ذکر جب آیا تو ادب کا تقاضا کہ اٹھ کے بیٹھ کے اس کا ذکر سنو، یعنی ذکر کا ادب کرتے تھے۔ اہل اللہ اور صالحین کے ذکر کا ادب کرتے تھے، پھر ان کی مجلس اور ان کی صحبت جو صحبت الصالحین، پھر ان کی صحبت جب صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، الکنز الثمین میں پڑھیں گے، ذکرت بذکرہم وذکروا بذکری، اور دوسری روایت میں اذکروا بذکرہم ویذکرون بذکری۔ فرمایا یہ جو صالحین لوگ ہیں اللہ والے، ان کی خوبی یہ ہے کہ اگر ان کا ذکر ہو تو اس سے میرا ذکر ہو جاتا ہے، ان کا ذکر ہو تو میری یاد آ جاتی ہے، اور میرا ذکر ہو تو ان کی یاد آ جاتی ہے۔ اگر ان کا ذکر ہو تو اللہ تو یاد آ جاتا ہے، ان کا ذکر ہو تو اذکروا بذکرہم، ان کا ذکر ہو تو میں یاد آ جاتا ہوں۔ اس لیے کہ جب کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو ان کا ذکر کس لیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ جب کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو لا محالہ ان کے ذکر میں اللہ یاد آ جاتا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ اذکروا اذا یذکرون اذکر، کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو میں یاد آ جاتا ہوں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ان کا ذکر کیا جائے تو میں یاد آ جاتا ہوں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا تذکرہ سن کر تو دھیان چلا جاتا ہے کہ یہ ان کے جو یہ حال تھے
تو جس کے عشق میں یہ مست تھے اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ والوں کا ذکر خود بخود ہمارے دھیان کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ کیوں ہوئے جو اللہ والے، اہل اللہ جو ہوئے، اللہ والے ہیں تو اللہ کی طرف دھیان موڑ دیتے ہیں، تو ان کی مجلس اللہ کی طرف دھیان پیدا کر دیتی ہے، اور اللہ کی طرف دھیان پیدا ہونا دلوں کی غفلت کو دور کرتا ہے، دلوں کی غفلت کو دور کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے بندے اپنی جان کو جما کے رکھ اور خوب جم کے بیٹھا کر، خوب جم کر بیٹھا کر، کن کی مجلس میں؟ جو صبح و شام اس کی یاد کرتے اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ یدعون ربہم، صبح و شام اس کی یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جما کے بیٹھایا کر، بیٹھا رہا کر۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اس طرح نہ صرف یہ کہ تیرا جسم جم کے بیٹھا رہے ان کی مجلس میں، صرف جسم کو نہ جما بلکہ جسم ان کی مجلس میں جمع رہے اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں، نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تمہاری جان اور جسم ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں جمی رہے، ان کی صحبت و مجلس میں جمی رہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں۔ اور فرمایا کہ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرا کر، اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرا کر، اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹایا کر۔ کیوں؟ ترید زینت الحیات الدنیا، ان سے نگاہیں ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زینت میں پھنس جائے گا، دنیا داری میں پھنس جائے گا۔ دنیا، اب آپ دونوں آیت کے دونوں حصوں کو اگر سمجھیں تو مطلب ان کو تکتا رہے تاکہ دنیا داری سے بچا رہے، ان کو تکتا رہا کر تاکہ دنیا داری سے بچ سکے، اور اگر تو نگاہیں ان سے ہٹا گیا تو دنیا تجھے گھیر لے گی، دنیا تجھے۔ تو کیا پتا چلا کہ دنیا داری سے بچنے کا بھی راستہ صحبت صالحین اور زیارت صالحین ہے۔ آسان نسخہ ہے، کیا آسان نسخہ ہے؟ تو صحبت صالحین ایک ایسا نسخہ ہے کہ یہ اگر کتا بھی استعمال کر لے تو محروم نہیں رہتا۔ یہ دوائی صحبت صالحین تو ایسا نسخہ ہے، ایسی دوائی ہے کہ تو اصحاب کہف کے کتے نے یہ دوائی پی لی تھی، وہ بھی صحت یاب ہو گیا تھا، وہ بھی فیض پا گیا تھا۔ انسان تو پھر انسان ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ اس کتے نے صحبت صالحین کا گر سیکھ لیا تھا، وہ صالحین اس کو بھگاتے رہے، اصحاب کہف دوڑاتے رہے۔ تو حکایت میں آتا ہے کہ زبان حال سے اللہ سے اس نے زبان مانگی، مولا زبان عطا کر میں ان سے دو باتیں کر لوں۔ تو اللہ نے زبان دی، تو انہوں نے پوچھا تو مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے، تو بھونکے گا، اور تیرے بھونکنے سے ہمارے دشمن کو ہماری جگہ معلوم ہو جائے گی، راز کھل جائے گا کہ ہم کہاں چھپے ہیں۔ تو کتا ہے، بھونکے گا، دشمن جان لے گا تیرے بھونکنے، اس لیے بھگاتے ہیں۔ اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ 300 سال بیٹھا، بھونکا نہیں۔ بھونکنا بری عادت ہے، بھونکنا بری عادت ہے، چپ رہنا اچھی خصلت ہے۔ بھونکنا بری خصلت ہے، چپ رہنا بولیے اچھی خصلت ہے۔ اب کتا تھا نا، کوئی ولی تو نہیں تھا، کتا تھا، ولی تو نہیں تھا نا، تو کتا تھا تو خصلت بھی کتوں والی ہونی چاہیے۔
کتا تھا تو خصلت بھی تو کتے والی ہی ہونی چاہیے، تو کتا کیا لگے کہ کتا بھی ہو اور 300 سال بیٹھے اور بھونکے بھی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہوگی کتا اور بھونکے بھی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جو اس کی خصلت بدل گئی تھی، جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، جو خصلت بدل گئی تھی کتا ہو کر، وہ صحبت صالحین کی وجہ سے بدل گئی تھی۔ تو صالحین کی صحبت سے خصلتیں بدل جاتی ہیں۔ پھر وہ 300 سال بیٹھا رہا، خصلت بدل گئی، 300 سال بیٹھا رہا، 309 سال بیٹھا رہا۔ جب صحبت صالحین میں کوئی وصبر نفسک جم کے بیٹھ جائے نا، فرمایا وصبر نفسک مع الذین، رب کے مکھڑے کے طلبگاروں کی صحبت میں جمع کرو، بیٹھا کرو، رب کے مکھڑے کے طلبگاروں کی مجلس و صحبت میں بیٹھا کرو، بیٹھا کرو۔ کیوں؟ رب کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، اس لیے کہ جب ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو جو بات بھی سنائیں گے یار کے مکھڑے کی سنائیں گے۔ دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو سودے اور کاروبار کی سنائیں گے، ہر وقت تجارت کی سنائیں گے، فیکٹریوں کی سنائیں گے، تجارت کی، سودا، نفع، دکان۔ جب دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ سوداگری کی بات سنائیں گے۔ اور فرمایا یریدون وجہہ، اللہ کے مکھڑے کے طلبگاروں اور اللہ کے عاشقوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو جو بات بھی سنائیں گے یار کے مکھڑے کی سنائیں گے، اور جو گر بتائیں گے اس کے عشق کا گر بتائیں گے۔ تو کتا جم کے بیٹھ گیا صحبت میں، کتا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب صحبت میں جم کے بیٹھ گیا اور بھونکا نہیں، تو پھر قرآن مجید قلبہم باسط ذراعی بالوسید، میں نے لفظ بولا نا، ایسے ٹانگیں پھیلا کے جم کے بیٹھ گیا۔ کہاں؟ غار کے دہنے پر، یعنی اللہ والوں کی دہلیز پر، اللہ والوں کے دروازے پر جم کر بیٹھ گیا کتا۔ تو جب کتا بھی جم کے بیٹھ گیا تو پھر اس کا مقدر بدل گیا۔ تو قرآن مجید میں فرمان ہے کہ ہر 6 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ان ولیوں کی کروٹ بدل دیتا تھا۔ 6 مہینے وہ ایک کروٹ پہ لیٹتے اندر غار میں، اور 6 مہینے بعد ان کی کروٹ بدل جاتی۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے۔ تو ہر 6 ماہ بعد ان کی کروٹ بدل جاتی تھی۔ اللہ کروٹ بدلتا رہتا تھا، وقفے وقفے سے، مدت کے بعد کروٹ بدلتا رہتا تھا۔ احادیث میں آیا ہے اور ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہے روایات سے کہ اندر اللہ کی رحمت سے ولیوں کی کروٹ بدلتی تھی، تو چونکہ جم کر ان کی چوکھٹ پہ ان کی صحبت میں بیٹھ گیا تھا، تو اس ربط سے، اس صحبت میں جو ربط بن گیا تھا اللہ والوں کے ساتھ، اس ربط کا فیض یہ تھا کہ اندر ان ولیوں کی کروٹ بدلتی، جب ان کی کروٹ بدلتی خود بخود باہر کتے کی کروٹ بدل جاتی، تو گویا کروٹ بکروٹ فیض ملتا ہے، اس صحبت کا فیض ملتا ہے، صحبت کا فیض ملتا ہے۔ تو اہل علم کی مجلس میں بیٹھو تاکہ علم نافع کا سما ہو، خبر ملے، علم ملے، علم ہوگا تو پھر نفع اور گھاٹے کے سودے کی سمجھ آئے گی۔ اور صالحین کی صحبت میں بیٹھو تاکہ مردہ دل زندہ ہو جائیں اور نور نصیب ہو جائے، اور صالحین کی صحبت میں بیٹھو تاکہ اللہ کی یاد اور اس کی قربت نصیب ہو جائے۔ جب یہ چیزیں نصیب ہوں گی تو اس سے انسان کو حالت غفلت سے نجات اور حالت بیداری نصیب ہوتی ہے۔ یہ یقظہ اور بیداری کا باعث بنتی ہے۔ کیا باعث بنتی ہے؟ بیداری کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب چونکہ اس مضمون کو ختم ہی کر دیا ہے تو میں ایک بات، یہ تو میں نے شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری کے بیان سے آپ کو سارا بتایا نا، یقظہ بیداری کا، ان کے بیان سے بتایا۔ اور بیداری کے باب میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں بیان کرتے ہیں، اس بیداری کے باب میں، یقظہ میں، کہ بیداری میں فرماتے ہیں حضرت بشر حافی کا حال، حضرت بشر حافی کا حال، اس بیداری میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی سے کسی نے سوال کیا، دریافت کیا کہ حضرت آپ کو غمگین دیکھتا ہوں، تفکر ہے نا، بیداری میں تفکر ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو ہر وقت غمگین دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے؟
حضرت بشر حافی فرمانے لگے غمگین اس لیے ہوں، سبب یہ ہے کہ میں بھٹکا ہوا ہوں، میں بھٹکا ہوا ہوں اور مطلوب ہوں، یعنی دل سے بھٹک گیا ہوں، دل سے، اور میں اس کی تلاش میں ہوں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری منزل اور میری منزل مقصود کس راہ پر ہے تو اس راہ کو تلاش کر لیتا۔ بھٹک ہونے کا مطلب بھٹکنے کا یہ ہے کہ منزل بھی آنکھوں سے گم ہے، راستہ بھی اوجھل ہے، تو جس کی منزل بھی نہ مل رہی ہو، راستہ بھی گم ہو گیا ہو، وہ غمگین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے بس میں نے ایک بات آپ کو صرف سمجھانی تھی ان کی۔ تو یہ بشر حافی پھر وہ ہیں کہ جب وہ اس مقام کے لوگ ہیں جو سمجھتے کہ میں بھٹک گیا ہوں، مجھے اپنی منزل اور اپنے راستے کی تلاش ہے، یعنی ان کے اندر تفکر کا عالم یہ تھا، تشویش کا عالم یہ تھا، اور انتباہ نے انہیں اتنا مشوش کر دیا تھا۔ اور مقام یہ تھا کہ جب ان کی وفات ہو گئی، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ حافی کا لقب اسی لیے ہے، کیا حافی کا لقب؟ اس لیے ننگے پاؤں چلتے تھے، اور جب ان کی وفات ہو، جب تک ننگے پاؤں بغداد شہر میں چلتے، کسی جانور نے بغداد شہر کی زمین پر کسی گلی میں گوبر نہیں کیا تھا کبھی۔ جانوروں کو ادب تھا کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں ہم نے گوبر کر دیا تو اس کا پاؤں نہ آلودہ ہو جائے۔ اور صبح ایک دن اللہ والے ایک ولی اللہ گزرے، دیکھا ایک جگہ گوبر پڑی تھی، ایک جگہ گوبر پڑی تھی، انہوں نے گوبر دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی مرید نے پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے بشر حافی لگتے ہیں رات کو وفات پا گئے۔ کیوں؟ اس نے کہا آج اس وجہ سے شہر بغداد میں جانور نے گوبر کر دی، وفات پا گئے۔ جب انتباہ ہو جاتا ہے، جب انتباہ ہو جاتی ہے تو اللہ پاک پھر انسان کو اس درجے میں رکھ کر اس طرح کے سفر کراتا ہے، ایسی حالت میں رکھتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود حضرت بشر حافی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے۔ صحبت صالحین کی بات کر رہا ہوں نا۔ امام وقت، امام فقہ امام احمد بن حنبل، اور صحبت صالحین کے تحت حضرت بشر حافی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ امام صاحب، امام احمد بن حنبل سے، کہ ساری دنیا شرق سے غرب تک آپ سے پوچھنے آتی ہے شریعت کا، اللہ نے آپ کو اتنا علم اور معرفت دی ہے کہ ہر کوئی شریعت کا حال آپ سے پوچھنے آتا ہے، آپ بشر حافی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو وہ فرمایا کرتے کہ ٹھیک ہے، شریعت کا حال پوچھنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور میں شریعت والے کا حال پوچھنے بشر حافی کے پاس جاتا ہوں۔ مجھے شریعت کا علم ہے، بشر حافی کو شریعت والے کا علم ہے، میں اس سے جاتا ہوں، شریعت والے کا حال پوچھتا ہوں۔ اور امام بن حنبل طویل دیر تک ان کی مجلس میں بیٹھے رہتے، چپ بیٹھے رہتے، چپ، بات نہیں کرتے تھے۔ جب لوگ اپنی اپنی باتیں کر کے پوچھ کے چلے جاتے، مجلس سے اٹھ جاتے اور تنہا رہ جاتے حضرت بشر حافی، تنہا، تو امام احمد بن حنبل اس تنہائی میں مجلس کے آخری فرد ان سے پوچھتے کوئی اللہ کی بات سنا دو، بس اللہ کا حال سننے جاتے۔ یہ صحبت صالحین۔ پھر ایک دن حضرت بشر حافی، حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک پردہ دار خاتون سوال کرنے کے لیے آئی۔ میں نے کہا چونکہ اختتام ہو رہا ہے اور میں نے ایک مثال اس یقظہ اور بیداری میں بشر حافی کی دے دی ہے، تو بس انہی کے تذکرے پہ چونکہ بیان کیا میں نے ذکر صالحین کا، تو ذکر صالحین پہ ختم کر دیں اس درس کو۔ تو سوال کرنے آئی اور ان سے سوال کیا، پوچھا کہ حضرت میں رات کے اندھیرے میں اپنی چھت پہ بیٹھ کے سوت کاٹتی ہوں، کیا سوت کاٹتی ہوں؟ تو میرا اپنا چراغ جل رہا ہوتا ہے، سوت کاٹتی ہوں اس میں، تو کسی وقت وہ جو شاہی جلوس ہوتے ہیں، بڑی بڑی مشعلیں روشنیاں لے کے گزرتے ہیں،
اور جب مشعلیں لے کے گزرتے ہیں تو کافی دیر تک گزرتے ہیں تو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی روشنی میں سود پھر تیزی سے کاتا جاتا ہے، خاصا کاٹ لیتی ہوں، ورنہ تو دیے کی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے نا، ان کی مشعلوں کی روشنی میں زیادہ سود کاٹ لیتی ہوں، اور وہ روشنی پرائی ہوتی ہے، میری نہیں ہوتی، اور میں نے ان سے پوچھا نہیں ہوتا، مگر اس روشنی سے فائدہ اٹھا کے سود کاٹ لیتی ہوں، تو اس وقت کا کاتا ہوا سود میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس وقت کا جو سود کاتا ہوا وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل کانپ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ان کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو آ گئے، اور پوچھنے لگی کانپ کر، فرمانے لگی خاتون مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، بتا تو ہے کون؟ بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا بشر حافی کی بہن ہوں۔ ہائے بشر حافی کی بہن، بشر حافی کی بہن۔ فرمایا ہاں بشر حافی کی بہن ہی یہ مسئلہ پوچھ سکتی تھی۔ فرمایا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، باقی سارے جہان کے لیے جائز ہے۔ شان اولیاء اکرام آپ کے لیے جائز نہیں، باقی سارے جہان کے لیے جائز ہے۔ تو دعا ہے، آج شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری کی کتاب منازل السائرین سے میں نے تو اس کی شرح کر دی، رسالہ کے کلمات تو مختصر سے تھے، تو آج یکزا بیداری کا جو باب ہے وہ ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے نجات دے دے اور بیداری کی نعمت کے ساتھ ہمیں سرفراز فرمائے۔ وما علینا۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔